अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। नाज़रीन, पॉलिटिकल सूरत हाल तो हम सब के सामने ही है। किस तरह मुल्क में जो पार्टीज़ हैं, हुकूमत है और अपोजिशन जो इत्तेहाद बना हुआ है, किस तरह वो एक दूसरे से बिल्कुल हट के एक दूसरे से बिल्कुल इख्तिलाफ रखता हुआ नज़र आता है। साथ ही अभी रिसेंटली जो है अपोजिशन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मदऊ की है। हुकूमत के अलावा तमाम जमातें जो हैं उनको बुलाया गया है। ईद के बाद ये बैठक लगने वाली है और देखना ये होगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो क्या फैसला करती हैं। क्या वो तहरीक इंसाफ का साथ देंगी या हुकूमत के किसी भी तरह से डायलॉग करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार होंगी। साथ ही कौमी असम्बली के इजलास से भी रिसेंटली तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया। इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत बज़िद है इस बात पर कि तहरीक इंसाफ को हमारे साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। बात करके ही कोई रास्ता निकल सकता है। क्या हुकूमत किसी बात पे खौफज़दा है या हुकूमत जनरली पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को बेहतर हल समझती है? ये एक अहम सवाल है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ से सरबलंद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि रिसेंटली कौमी असम्बली के इजलास से बायकॉट किया तहरीक इंसाफ ने और साथ ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ईद के फ़ौरन बाद बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल होंगी। सर, इस तरह अगर हर दूसरी चीज़ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए या फिर अपने फैसले खुद करने जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, इससे आप नहीं समझते कि खुसूसी तौर पे अमन अमान की जो सूरत हाल है, इन तमाम तर मामलात पर अगर इस तरह के फैसले होंगे, आप नहीं समझते कि मुल्क के जो मौशी हालात हैं या फिर जितने भी मुल्क के वो सबोताज होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया परवेश आपका। आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ सही आ रही है। जी जी, देखिए, ये हमारा जो मुल्क है ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इसमें जो हुक्मरानी का हक है वो सिविलियन को है। एक आम शहरी पाकिस्तान का वो इस मुल्क का सरबराह बन सकता है और इस मुल्क के फैसले कर सकता है। तो जो ऐवान में बैठे हुए पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाली पार्टी पाकिस्तान भर में से करोड़ों लोगों ने जिसको वोट दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तमाम मामले के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे कायद इमरान खान साहब को बेवजह बेगुनाह जेल में डाला गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को, यास्मीन राशिदा साहब को और एजाज चौधरी साहब को और एजाज चीमा साहब और बहुत सारे हमारे लीडरान हैं जिनको जेलों में डाला गया है और अब तक वो पिछले 2 सालों से जेलों में मौजूद है। इसमें खवातीन का तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा गया और ना ही एक ऐसे लीडर को जेल में डाला गया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे सब दुनिया के बड़े लीडरों में उनका शुमार होता है। और उनका जुर्म यह था कि उन्होंने 190 मिलियन के पैसे जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए और एक यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें गरीब गुरबा के बच्चे स्कॉलरशिप के जरिए तालीम हासिल करें, इल्म की रोशनी से आशना हो सके। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम के लिए जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की, जिसकी तारीख में कई मिसाल नहीं मिलती फ़लस्तीनियों के लिए। यानी कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तारीख में ऐसा लीडर नहीं आया। भुट्टो साहब का बात करते हैं, भुट्टो साहब ने भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, ब्लेंडर की, जिसका कोई तस्वुर नहीं मिलता। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, इस तरीके का लीडर नहीं। वो लीडर आज जेल में है, पाबंद सलासल है, खाना उनको सही मयार का नहीं दिया जा रहा है, जेल मेन्यू के तमाम तर सहूलियात उनको मुयसर नहीं है। माजी में इस तरीके के लीडरान को जो सियासी एंकर पर्सन होती हैं आपकी तरह, उनको एक्सेस दी जाती थी, अखबार और टेलीविजन की एक्सेस होती थी, बहुत सारे पेशियों पे उनको हाजिर किया जाता था। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि एक अनअनाउंस मार्शल लगा हुआ है जिसमें इनके ऊपर वो सारी पाबंदियां हैं जो इस वक्त किसी भी महज़ब और कानून जहाँ की अमलदारी हो वहाँ पे इस तरह नहीं होता। इसके ऊपर जो है जिस तरीके से आपको पता है कि 8 फरवरी में जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, पूरे पाकिस्तान भर में से हमारे 250 से ज़्यादा MNAs और उससे 400 से ज़्यादा MPs इलेक्शन जीते, बल्कि हमें बजाय वो देने के हमें हमारे लोग जिन्होंने 1-1 लाख वोट लिए थे उनको और 5000 वोट लेने वाले को जितवाया गया पाकिस्तान भर में से। तो ये हमारे साथ जुल्म हो जाती है और इसका इजहार फाफिन ने भी किया। बहुत सारी जो इलेक्शन को मॉनिटर करने वाली तंजीमें हैं,
انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں ریکارڈ ہوا، فارم 45 47 کی حکومت کی بات کی گئی ہے۔ تو جمہوری کے بنیادی اقدار کو سبوتاج کیا گیا ہے، روندا گیا ہے، اور یہ بلڈوزر تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی چوری کی گئی ہے مینڈیٹ کی۔ اگر اربوں روپے بھی چرائے گئے ہوتے تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا عوامی مینڈیٹ پہ چھاپا جو انہوں نے چوری کا ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کے بنا پر ہمیں ان تمام سسٹم کے اوپر بڑے تحفظات ہیں۔ ایک الیکشن کمیشن چور جو بیٹھا ہوا ہے، جو جس کا وقت مدت 25 تاریخ کو مکمل ہو چکی ہے جنوری کو، وہ انلیگل غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے سسٹم کا حصہ بنے جہاں آئین کو بلڈوز کیا جائے رات اور دن، تو ہم کس طرح اس کا حصہ بنے؟ سربلند صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، بالکل جی۔ آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا پرسنز تک رسائی نہیں ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پابندیاں ہیں، پابند سلاسل ہے، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماضی میں کچھ جماعتوں کے لیڈرز جیل میں تھے، ان کی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی ٹرانزیکشنز، کوئی اکاؤنٹ سے، ان کے جو پبلک اکاؤنٹس ہیں ان سے سوشل میڈیا پر کوئی ٹویٹ یا پھر کوئی پوسٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اگر کرنٹ بات کی جائے تو بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ ٹویٹس بھی پوسٹ ہو رہے ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کالمز بھی چھپ رہے ہیں مختلف ان کے حوالے سے۔ تو آپ کیا اس حوالے سے ہم نے کوئی پابندی تو نہیں دیکھی ابھی تک، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ ایک صحافی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے بولنے پر پابندی ہے؟ فریڈم ایکسپریشنز کی تو ہمیں ہمارا قانون اور آئین اجازت دے رہا ہے۔ تو اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی بھی چلا سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ میں بھی چلا سکتا ہوں، میرا اکاؤنٹ آپ بھی چلا سکتے ہیں۔ تو آپ ایک دیکھو، ماشاء اللہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس دور میں ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے صحافیوں کو آئے دن اٹھایا جا رہا تھا، آپ کے صحافیوں کو آئے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں جو ہے کر کے ان کو بند کیا جاتا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم ایک اچھی مثال دے سکیں کہ اس حکومت کے اندر یہ بات اچھی ہو رہی ہے۔ لیکن سربلند صاحب، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ دور تو ہم نے آپ کے یہ جو تمام تر معاملات ہیں، پابندیاں بتا رہے ہیں آپ، یہ ہم نے آپ کے دور حکومت میں بھی دیکھا تھا۔ میرے خیال سے کوئی ایسا کوئی کیس آپ کو یاد ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ ہمارے دور میں ضرور ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس طریقے سے جو ظلم اور زبر اور زیادتی ہو رہی ہے، آئے دن ہمارے اینکر پرسن آف ایئر ہو رہے ہیں، جو حق تک کی بات کر رہے ہیں ان کے چینلز بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس ایسے موقع پر آدمی پھر کہاں اپنے رائے کا اظہار کرے؟ یا تو کہیں کہ بھئی پابندی ہے، منہ پہ ٹیپ لگائیں، آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ کہیں آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہے، ظلم زبر زیادتی کے ساتھ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، اگر نہیں لگا ہوا تو پھر فریڈم ایکسپریشن ہے، سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں متی اللہ جان پر حملہ دیکھا، اس کے علاوہ سینئر صحافی احمد میر صاحب، ان کا جو انٹرویو تھا جو صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ 5 منٹ چلا، اس کے بعد اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر صحافی بھی ایسے تھے جن پہ ہم نے حملے دیکھے، جن پہ ہم نے فریڈم آف سپیچ پہ پابندی دیکھی۔ انصار عباسی کا نام بھی شامل ہے اس میں۔ دیکھیں، ہم اس بات کی تو مذمت ہم کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت عمران خان صاحب نے خود بھی دی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری کنٹرول میں نہیں تھی اور آج بھی ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج بھی حکومت کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے۔ ہم تو عوام کے ووٹ لے کر آئے تھے اور ہم نے اس بات کی مذمت کی تھی ایک پروگرام ہونے پر، لیکن یہاں تو پورے پروگرام ہی ختم کر دیے جاتے ہیں، اینکر کو فائر کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے چینل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ایسی پابندیاں ہیں جن کی مثال ماضی کی تاریخ میں نہیں ملتی جو اس دور حکومت میں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کے ہے، ان کے پاس اخلاقی، قانونی، آئینی کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ الیکشن یہ فیصلے کر سکے، حکومت کر سکے۔ حکومت کا اختیار صرف جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے اس کے پاس ہے، عوامی مینڈیٹ اس کے پاس ہے، اس پارٹی کے پاس ہے جو پارٹی اس وقت ظلم جبر کا سامنا کر رہی ہے، اسمبلی سے باہر ہے، ان کو اسمبلی سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ اور ایز اے اپوزیشن لیڈر کے جو استحقاق حاصل ہے، ہم اس لوڑی لنگڑی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جس میں اپوزیشن لیڈر کے پاس تمام تر جو بڑے جو ہماری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے
اس کا اختیار ہوتا ہے جو پرائم منسٹر سے مل کے کرتا ہے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ اکنالج نہیں کیا جا رہا، اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور اس کو بھی بلڈوز کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے عدالتوں کو بلڈوز کیا، آئینی بینچز بنا دیے اور ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو پرموٹ کر کے سپریم کورٹ لے جایا گیا، سپریم کورٹ میں بھیجا، انڈکشن کی گئی، عدالتوں کے اوپر بھیجا پریشر ہے. آپ نے اسحاق صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آپ نے آج کی سماعت دیکھی ہوگی اور 6 ججز کے آپ نے خط دیکھے ہوگے، تمام جو ہے ججز کو جیسے پی ایس او کے تحت ماضی میں ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اسی شکل میں آج پھر ججز کو اس طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کنٹرول ہے، عدالتیں کنٹرول ہیں، ادارے کنٹرول ہیں، یعنی کہ جمہوریت نہیں ہے اس وقت. آپ سیدھی بات یہ سمجھ لیں کہ پوری طریقے سے ڈکٹیٹرشپ ہے. صحیح. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی سربلند صاحب، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عوانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ماضی میں بھی اپنے دور حکومت میں بھی کبھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو ہے وہ فکر نہیں کیا، غور و خوض نہیں کیا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا رویہ انتہائی نان سیریس رہا ہے اگر قومی سلامتی کے حوالے سے جب بات آئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے دور میں، ہمارے دور میں امن و امان کی صورتحال آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں 80s کے بعد سب سے جو پرامن دور ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے کہ کے پی میں کوئی دھماکہ نہیں، بلوچستان ہمارے بالکل پرامن ہو گیا تھا، اور پورے ملک میں یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی طریقے سے کوئی بھی اس طریقے سے سوزش نہیں تھی، اس طریقے سے دھماکے آئے دن ٹارگٹ کیلنگ، علماؤں کے قتل اس طرح نہیں تھے، تقریباً ختم ہو گئے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ تھی جب گڈ گورننس ہوتی ہے تو پھر ان کو موقع نہیں ملتا. بیڈ گورننس ہوتی ہے، قانونیت ہوتی ہے، جہاں قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو لوگوں میں ایک طریقے کی احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے وہ عناصر پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. وہ پھر اس طرح کے گھٹیا اور بیکار کی کو اس طریقے کے وارداتیں کرتے ہیں جس سے معصوم شہریوں کی جان و مال خطرے میں ہوتی ہے. ہماری پاک فوج کے افواج جو ہمارے جوان ہیں ان کی شہادتیں، ان کے آئے دن ان کے اوپر اٹیک، یہ سب چیزیں ہمارے لیے دل خراش ہیں اور ہم سب اس سب چیزوں پہ افسردہ ہیں. لیکن یہ فارم 47 کی جعلی حکومت کے پاس یہ ول ہی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ قوت ہی نہیں ہے، یہ ارادہ ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ اس حکومت کو، اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں اور ان کو سنبھالے. یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے سربلند صاحب کہ جو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد بلانے کا فیصلہ کیا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا، جس میں اپوزیشن کی تقریباً تمام ہی جماعتیں شامل ہوں گی، لیکن حکومت کو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کا کہا ہے. حکومت نہیں آئے گی ظاہر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مؤثر ہوگی حکومت کے بغیر؟ حکومتی جب نمائندے ہی شامل نہیں ہوں گے، آپ اپنا موقف کس سے ڈسکس کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جے ای وائی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہماری بات چیت جاری ہے. دیگر پارٹیوں کو بھی ہم دعوت دیں گے. ہماری ایک کوشش ہوگی کہ جو فارم 47 کے جعلی لوگ ہیں وہ تو نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو اپنے مرضی پہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا، وہ تو آپ سمجھ لیں ایڈہاکزم پہ چل رہے ہیں. لیکن دیگر جو جینون پارٹیاں ہیں جن کی عوام میں جڑیں ہیں، عوام میں ان کی پذیرائی ہے، عوام میں ان کی بنیادیں ہیں، وہ تمام پارٹیاں ضرور ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت بھی کرے گی. اور ہم ایک مربوط لائحہ بنائیں گے جس سے پاکستان جو تمام تر مشکلیں، دہشت گردی کا سامنا ہے، معاشی دہشت گردی ہے، معاشی مشکلات ہے، ان سب کا سامنا جو ہمیں ہے اس کا ہم نے نبرآزما ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہے. اور سب سے بڑی اس وقت پاکستان میں جو ہمیں جو لگ رہا ہے، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آئین اور قانون کی عملداری ہے، آئین اور قانون کی سپریمیسی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. آئین معطل نظر آ رہا ہے، ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو قانون میں کہیں نہیں لکھا، اور ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں سے ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں اور وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے یہ ہمارے جو ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں وہ ناگزیر ہے. جی. اچھا سربلند صاحب، ایک جانب تو حکومتی جو قومی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے اجلاس ہے، دوسری جانب آپ لوگوں کا جو آل پارٹیز کانفرنس ہے یہ بلانے جا رہے ہیں آپ لوگ.
تو آپ لوگوں کے اجلاس میں وہ نہیں آئیں گے اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے آپ نہیں جائیں گے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے؟ ہم بالکل بیٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے آئینی 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہے جس طریقے سے آئین کو بلڈوز کیا گیا، 24 نومبر کو جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ کارکنوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، عام شہری کے اوپر جو جس طریقے سے اندھادھند ہمارے ورکروں کو قتل عام کیا گیا، ہمارے ورکروں کو گرفتاریاں کی گئیں، جی ہمارے ورکروں کو حبس بجا میں رکھا گیا، ہمارے ورکروں پہ جھوٹی FIR کاٹی گئی ہیں، اس کا ہم جواب مانگ رہے ہیں کہ یہ کوئی قانون اور آئین میں تھا یہ چیزیں؟ اور 26ویں ترمیم کو اس وقت کیا ضرورت تھی جس پر قوم دو حصوں میں، بلکہ دو حصوں میں بھی نہیں، 1/3 بھی نہیں سمجھتے، ہم 5% کی نمائندگی بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی میں اس وقت ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 95% 90% لوگوں کی نمائندگی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، جو کہ صحیح، اس وقت ان کے نمائندوں کو اسمبلی سے باہر بھی رکھا گیا ہے، اور اسمبلی میں ہیں بھی تو ان کی کسی بات کی وقت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے فلور پہ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سڑکوں پہ بھی بات کریں گے۔ ہم آپ نے جو ہمیں اب اس وقت یہ فورم مہیا کیا، ہم آپ کے ساتھ بھی بات کریں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ آج ہماری انفارمیشن سیکرٹری کراچی فوزیہ صدیقی صاحبہ کو اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں FIA والے، اور اس کو یہ ان کو تاثر یہ میسج دے رہے ہیں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کہ آپ جی لوگ حق سچ کی بات نہ کریں، آپ آواز نہ اٹھائیں، اور یہ ہم آپ کو سزا دیں گے اگر آپ عمران خان کے لیے، PTI کے لیے، عوام کے لیے، مہنگائی کے خلاف اگر آپ آئین و قانون کی بات کریں گے تو ہم آپ کے اوپر مقدمے کریں گے، اور آپ ہم حبس بجا میں گرفتار بھی کریں گے، اور آپ کو ہر قسم کی تکلیف بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سربلند صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی پارٹی کے موقف سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کا موقف سنا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آل پارٹیز کانفرنس ہے عید کے بعد، اس میں حکومت کے نمائندگان کو دعوت نہیں دی گئی، حکومت میں جو جماعتیں شامل ہیں ان کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہی اس اجلاس میں شامل ہوں گی اور آگے کے لاہے عمل کے حوالے سے گفتگو کریں گی اور کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور بنائی جائے گی۔ تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔